सदर हुआ था। अच्छा, चलो सही बताया, इसलिए अभी वाकई में तुम गौर से सुन रहे हो। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक सदर की बात चल रही थी, और मैंने बताया था कि शक सदर और शरह सदर दो चीजें अलग अलग है। बहरहाल हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 4 मरतबा शक सदर हुआ। पहली मरतबा हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक सदर कर हुआ, यहाँ पर मैंने रोका था। अगर सही जवाब देते तो ये थे कि पहली मरतबा कहाँ रुका था, लेकिन चलो शक सदर की बात बताई तो ठीक। अब यही परेशानी है, लोग आते जाते रहते हैं, सब गड़बड़ हो जाता है, वरना कितना अच्छा सब हो रहा था। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आई हलीमा दूध पिलाने के बाद, क्योंकि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे बहुत ही ताल्लुक और मोहब्बत हो गया था, इस वजह से मक्का मुकर्रमा की हवा भी अच्छी नहीं है, मैं इसको फिर देहात में ले जाती हूँ। ये करके हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत दाई हलीमा दोबारा अपने साथ ले गई थी। 3 साल, अभी फिक्स तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूँ, 3 साल या उसके आगे पीछे हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हलीमा के बेटे दूध शरीक भाई के साथ वैसे ही जंगल में निकल गए, और उस वक्त हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, और आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटाया, और लिटाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक सदर किया। वो लड़का जो था उसने देखा कि मेरे भाई को किसी ने काट डाला और सीना फाड़ दिया, लोही खून निकला। वो भागा हुआ गया हजरत हलीमा के पास। हजरत हलीमा के शौहर दौड़ते हुए भागते हुए आए, आकर देखा तो यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सही सालिम थे, न कहीं खून का निशान था, न खून का तारा था, कोई भी चीज नहीं थी। लेकिन हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वक्त सबसे पहला शक सदर हुआ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दिल में से कोई काला सा मादा था, उस काले से मादे को निकालकर फिर उसको धोकर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक में रख दिया, और हाथ रखने के साथ ही सब ठीक ठाक हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न कोई तकलीफ हुई, न कोई बात। अब यह सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या चीज थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शक सदर हुआ। तो उसके मुतालिक ये है कि हर एक इंसान के बदन में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ हिस्सा ऐसा रखा है कि जिसके ऊपर शैतान अपना पूरा असर, अपना तसरुफ, अपना वसवसा वो डालता है, और वो वसवसा वो अख्ज कर लेता है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक में, क्योंकि रसूल बनाने वाले थे, रहमतुल लिल आलमीन थे, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने बचपन ही से वो मादा ही निकाल दिया कि जिसकी वजह से वो शैतानी असरात, शैतानी वसाविस, शैतानी ख्यालात का असर हो। जैसे टावर होता है, तुम टेलीफोन करो तो वो फौरन टावर के पास, टावर उसको अख्ज कर लेता है। तो इस तरीके से ये एक शैतानी चरखा था, उस चरखे को अल्लाह तबारक व तआला ने 2.5 से 3 साल की मुद्दत में ही निकाल लिया। अब यह सवाल ये पैदा होता है कि जब हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाना था, इस वजह से ये शैतानी असरात को निकाल दिया, तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाने का तो पहले से था। हदीस में भी आता है कि हजरत आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी में और पानी में थे, और मुझे अल्लाह ने रसूल बनाया था। याद आ गई हदीस। तो फिर इस मादे को पैदा क्यों किया गया? पैदाइशी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला इस मादे को ही न पैदा करते, न निकालते, पैदा ही नहीं करते तो निकालने की जरूरत नहीं थी, निकालने की जरूरत नहीं थी, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं थी। समझ में आया नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? जी।
تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد یہی حالت رکھی کہ انسان شیطان سے بھی مقابلہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھی ایمان لائے. اس لیے اس میں دونوں کیفیتیں ہونی چاہیے. سمجھ میں آیا نہیں؟ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر وہ انسان کی تخلیق میں کمی واقع ہوتی. اس وجہ سے اللہ جل جلالہ و امن والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، تو انسانی تخلیق کے اعتبار سے جو انسان کے قلب میں جو صلاحیت، جو چیزیں دوسروں میں ہے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونی چاہیے تھی، ورنہ تو انسان کی تخلیق میں کمی ہوتی. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کا نائب بنا کر بھیجا گیا ہے، انسان کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. تو انسانیت کی ساری صفاتیں ہونی چاہیے، لیکن یہ صفاتیں نقصان دہ تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی میں سے اس کو نکال دیا. اب جب یہ کیا ہے شک صدر ہوا تو وہ لوگ، وہ بھائی تو جلدی سے جا کر گیا کہ میرے حجازی بھائی کو، کیا ہے مکی بھائی کو کسی نے مار ڈالا ہے. تو دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم تھے. حضرت دائی حلیمہ نے بھی مناسب سمجھا کہ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں رکھنا زیادہ مناسب نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کل کو کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو کیا ہوگا. اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مکہ مکرمہ چھوڑ کر آ گئی. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک طفولیت کی تھی، بچپنے کی تھی، 5 سال 7 سال. اس 5-7 سال کے بعد آپ لوگوں نے کیا کیا ہوگا وہ تو معلوم نہیں. کوئی گڑیے کے ساتھ کھیلتا ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ کھولتا ہوگا. سمجھ میں آیا نہیں؟ ایک مرتبہ، اب دوسری مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عمر میں شک صدر ہوا. سمجھ میں؟ اور یہ شک صدر جو ہوا اس میں بچپن میں جو بچے میں غفلت کی، کھیل کود کی وغیرہ کی جو محبت کے جو مادے ہوتے ہیں وہ سارے مادے نکال دیے گئے. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جیسے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں وقت گزارتے ہیں، اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت بھی کھیل کود میں نہیں گزارا. 2 ہو گئے. سمجھ میں؟ تیسرا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شک صدر ہوا وہ وہی سے پہلے ہوا. اور چوتھا شک صدر جو ہوا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جانے والے تھے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معراج میں جانے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں تشریف لائے. حرم شریف میں تشریف لانے کے بعد یہاں سے لے کر ناف کے نیچے تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن کیا. آپریشن کرنے کے بعد دل کو نکالا. حرم جنت سے سونے کے تش لائے ہوئے تھے، اس تش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو رکھا. زمزم سے پانی، زمزم کا پانی لایا گیا. زمزم کے پانی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو دھویا گیا، اور دھونے کے بعد پھر ایمان اور حکمت سے قلب کو بھرا گیا، اور بھرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو پھر رکھ کر ٹانکے لگائے گئے، اور ٹانکے لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درست کیا گیا. یہ اب معراج سے کچھ پہلے کی بات ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ اب اس وقت شر صدر کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آسمان پر جانے والے تھے. ملائے اعلیٰ کی نورانیت اور ہے، ملائے اعلیٰ کی حالات اور ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور ہے. اس حضور میں جانے کے لیے قلب میں جو صلاحیت ہونی چاہیے وہ ساری صلاحیت پیدا کرنے کے لیے، اور اس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شر صدر. تمہیں معلوم ہے کہ سورج گرہن کی وہ
سورج گرہن کے وقت میں بھی اگر کوئی سورج کو دیکھے گا تو آنکھ کا پردہ پھٹ جاتا ہے، اس وجہ سے وہ کالا چشمہ وغیرہ لگایا جاتا ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اب انوارات عالیہ، انوارات علویہ، یا آسمان کے جو انوارات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کے انوارات ہے، وہ سارے انوارات پڑھنے والے تھے۔ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں صلاحیت ہو، اس صلاحیت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شک صدر ہوا اور ایمان اور حکمت سے بھرا گیا، جیسے کہ حدیث پاک میں اس کا یہاں پر بھی اشکالات کرتے ہیں یہ عقل کے کلندر، کہتے ہیں کہ ایمان تو ایک عرضی چیز ہے، حکمت بھی ایک عرضی چیز ہے، کوئی ٹھوس نہیں ہے جسم و جسمانیت کے ساتھ کہ جس کو بھرا جاتا، یہ کیسے بھرا گیا؟ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے، اور جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت عرضیات کو بھی تم ناپ لیتے ہو، عرضیات کو بھی دیکھ لیتے ہو کہ اتنی گرمی ہے، اتنی سردی ہے، اتنا بخار ہے، سمجھ میں آنے ہوا کی رفتار یہ ہے، اور یہ اس میں اس چیز میں ہوا کا اتنا وزن ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو جب ہم لوگ اس طریقے سے عرضیات کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو اللہ جل جلالہ ایمان اور حکمت کو اگر اس طریقے سے پڑھ لے تو اس میں کون سی کوئی بات ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے شرح صدر فرمایا، اور شرح صدر فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام مکہ مکرمہ سے لے کر چلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں جا رہے تھے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جا رہا تھا۔ آپ کو بھی کوئی بلایا جائے تو پھر یہ بات بتانا، اللہ تعالیٰ نے وہیں سے کار بھیجی تھی، سمجھ میں آنے جو براق بھیجا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ براق برقن کے معنی آتے ہیں، برق کے معنی آتے ہیں بجلی کے، اور اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، بجلی کی رفتار ذرا سے دیر میں چھٹاک سے گرتی ہے آسمان سے نیچے فٹافٹ، تو اس طریقے سے اسی رفتار کو بجلی کی رفتار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سیریا میں بیت المقدس میں جہاں آج کل لڑائی چل رہی ہے وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر تشریف لے گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سفر مسجد حرام سے شروع ہوئی، اور کوئی نہیں تھا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی کو معلوم نہیں، رات کے وقت ویسے بھی سناٹے کا ہوا کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کے مکہ سے نکلے کسی نے دیکھا نہیں۔ یہاں پر انکار کرنے والے اس وجہ سے بھی انکار کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو اپنے بستر پر کبھی گمشدہ نہیں پایا۔ تو کہتے ہیں کہ معراج میں گئے ہو تو حضرت عائشہ کہتی نا کہ میں تو آتا ہوں رات کو، تو ہر وقت رات کو یاد ہے۔ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ بات تمہاری صحیح ہے، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ معراج کی بات کر رہے ہیں، اور جس وقت معراج ہوئی اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 سال کی ہوگی، اس لیے کہ ہجرت کے وقت 6 سال کی تھی، ان کو کیا معلوم، ہاں مدینہ میں نہ پایا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے، کسی کو معلوم نہیں، مکہ والوں میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے، بیت المقدس پہنچ گئے۔ اللہ جل جلالہ ومن والوں نے تمام انبیاء اور رسول کو جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ان سب کو جمع کیا وہاں پر۔ بڑا مہمان آنے والا ہو کیسے جمع ہو جاتے ہیں؟ حضور جبریل علیہ السلام تشریف لے گئے، اور وہاں پر براق کو ایک پتھر میں
انگلی ڈال کر سوراخ کیا گیا اور سوراخ کر کے اس براق کو وہاں پر باندھا گیا. وہ جگہ، وہ پتھر، الحمدللہ جب میں بیت المقدس گیا تھا تو ہم لوگ نے اس کو دیکھا. وہاں باندھنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، تمام انبیاء کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور نبیوں کے امام الانبیاء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیے. پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے. ایک پیالے میں دودھ تھا، دوسرے میں شراب تھی، اور کہا کہ جو پسند آئے پیجیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا اور دودھ کو اٹھا کر پی لیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بہت اچھی چیز کو، فطرت کو پسند کیا. بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے دودھ ہی پسند کرتا ہے. فطرت کو پسند کیا. اگر شراب پسند کرتے تو آپ کی پوری امت شراب میں ڈوب جاتی، شرابی ہو جاتی. پھر یہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھے آسمان پر بلا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے آسمان پر بلانے کے لیے مکہ مکرمہ میں سے بھی ہو سکتا تھا، بیت المقدس تک لانے کی کیا ضرورت تھی. لیکن یہ بھی بہت ساری حکمت کی باتیں ہیں، اور اس کو اب اس حکمتوں میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں. کتابیں دیکھو گے تو اس میں لکھا ہوا ملے گا، تفصیلات ملے گی. بہرحال حضرت یہاں سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمان میں پہنچے. اب یہاں سے آسمان کتنے اونچا ہے، کتنا فٹ ہے، کتنے میل ہے، اس میں 2 قول ہے. ایک قول تو یہ ہے کہ یہاں سے آسمان دکھائی ہی نہیں دیتا، اتنا اونچا. کہتے ہیں دکھائی نہیں دیتا تو یہ بلو بلو کیا چیز نظر آتی ہے؟ تو کہا کہ ہماری نظر کی انتہا ہے، ہماری نظر وہاں تک پہنچتی، آگے نہیں جاتی. اور دوسرا قول ہے کہ نہیں، یہ آسمان ہے اور بہت ہی اونچا ہے. سورج، چاند اور یہ سارے کے سارے سیارے موجودہ تحقیق کے مطابق کوئی آسمان میں نہیں ہے، آسمان کے نیچے ہیں اور وہ خلا میں تیر رہے ہیں. یہ سبون قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے. بالکل فلقیں یسحبون ہے نہیں جیسے. اب اس کے بعد آسمان کا نمبر آتا ہے. یہاں سے لے کر وہاں تک کتنے آسمان تک پہنچنے کی کتنے سال کی سفر ہوگی، کیسی سفر ہوگی، کس طرح ہوگا. میں نے ابھی بتایا کہ سائنس والے پہلے تو انکار کیا کرتے تھے، اور سائنس کی وجہ سے ہمارے مسلمان کیا ہے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی جن کے اوپر سائنس کا غلبہ تھا وہ توجیہات کیا کرتے تھے. سر سید احمد خان وغیرہ کے حالات تم دیکھو گے تو اس پہ ایسا ملے گا. لیکن اللہ جل جلالہ و امن والہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے نہیں تھے، بلائے گئے تھے، اس وجہ سے سارے راستے، ساری حفاظتیں بلانے والے نے کر رکھی تھی. تم لوگوں کو بلایا نہیں جاتا، راکٹ میں جاتے ہو، اس وجہ سے تمہیں سارا انتظام خود کر کے جانا پڑتا ہے اور خود ہی حفاظت کے ساتھ آنا پڑتا ہے. دونوں میں یہ فرق. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں جو جگہ ہے، وہ جگہ میں تم کو بتا دو. آج کل موجودہ زمانے میں بیت المقدس کے سلسلے میں تم دیکھ رہے ہو بہت گول ادارہ، ایک گول عمارت ہے اور اس کے اوپر سونے کے پتھر چڑھے ہوئے ہیں. دیکھا ہے ایسا کچھ؟ جی. یہ اصل بیت المقدس نہیں ہے. ہم سب بیت المقدس اسی کو بتاتے ہیں، یہ بیت المقدس نہیں ہے. بیت المقدس جو سلمان علیہ السلام علیہ ہے وہ اور ہے، الگ جگہ ہے، وہ دوسری مسجد ہے، قریب میں ہی ہے لیکن دوسری ہے. ہم لوگ بھی یہی سمجھتے رہے، لیکن جس وقت میں بیت المقدس گیا
اس वक्त मुझे मालूम हुआ कि ये बैतुल मुकद्दस नहीं है जिसको दुनिया को बैतुल मुकद्दस बनाया जा रहा है। इजराइली कमबख्त वो चूंकि बैतुल मुकद्दस को तोड़ने वाले हैं, इस वजह से लोगों के जहन में इसको बैतुल मुकद्दस बनाया गया। इसे कब्बतुल खुदरा उसको कहा जाता है। बहुत बड़ा पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर ये इमारत बनाई गई है। नीचे तहखाने में बहुत बड़ा पत्थर है, मैं खुद उस तहखाने में उतरा हूँ, देखा हूँ, बहुत बड़ा पत्थर है। वाकया उसका ये है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पत्थर पर तशरीफ लाए और इस पत्थर से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर उड़ने लगे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ये जो पत्थर था वो पत्थर भी उठने लगा, समझ में आया, उड़ने लगा। हजरत जिब्राइल ने मारा तो वो वहीं रुक गया और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर चले गए। ये पत्थर आज भी इसी तरीके से, नीचे कुछ पत्थर दलदल में खुला और ये है, समझ में आया। और उसमें अब तो मुसल्ले भी बहुत सारे बिछे हुए हैं, लोग नफले वगैरह भी पढ़ते हैं। ये है कुब्बतुल खुदरा। यहाँ पर ये इमारत बनी गई है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से आसमान पर चले गए थे। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से आसमान पर जा अब जी तो ये चाहता है कि रात को भी पढ़ाऊं तुम्हें, लेकिन तुम्हारे यहाँ रात होगी उस वक्त हमारे यहाँ असर होगी, मगरिब होगी। मैं रात को पढ़ाने बैठूंगा तो असर मगरिब का फिर लेट आ जाएगा, परेशानी। चलो अभी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुब्बतुल खदरा से ऊपर उठे हैं, आइंदा कल इंशाअल्लाह आगे देखेंगे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बहुत अच्छी तरीके से गौर से याद रखना ताकि आइंदा काम रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।